वीवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। ये 40 अहादीस ही नहीं बल्कि 40 सुनहरी असूल हैं जो आपके किरदार की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करेंगे, और दुनियावी ज़िंदगी में भी ये असूल कामयाबी, खुशहाली और बरकत के लिए बुनियादी सक्सेस टिप्स भी हैं। दीन का हर असूल आपकी दुनिया संवारने में मावून और मददगार है, लिहाजा इन अहादीस को ज़िंदगी का असूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 40 अहादीस पे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मुहर्रिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिसने मेरी 40 अहादीस याद की, और एक रिवायत के मुताबिक जिसने 40 अहादीस उम्मत तक पहुँचाई, तो उसे क़यामत के दिन फ़कीह यानी दीन की समझ बूझ रखने वाले या आलिम के तौर पर उठाया जाएगा, यानी वो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और फ़ज़ल में दाखिल होगा, क्योंकि उल्मा को अंबिया का वारिस करार दिया गया है अहादीस में। और उल्मा क़यामत के दिन जिन लोगों की शफ़ाअत करेंगे तो उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आइए 40 से ज़ायद अहादीस तर्जुमे के साथ देखते हैं। इन्हें सिर्फ उर्दू में भी याद कर लें तो यही फजीलत मिल जाएगी। अरबी में भी याद कर लें तो सोने पे सुहागा है। अपने बच्चों को भी याद करवाएं ताकि आखिरत में आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी उम्मत तक पहुँचाने वाली दूसरी हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला ये फजीलत पालेंगे कि शेयर करने से आलिम के तौर पर क़यामत में उठाया जाएगा। शायद जहन में सवाल है कि 40 अहादीस ही क्यों? तो 40 का अदसा या हिंसा इल्म नजूम में ख़ास फजीलत रखता है। इसी तरह मज़हबों में भी एक ख़ास फजीलत का हामिल है। दूसरे अदियान खुसूसन सामी अदियान में भी इसको ख़ास अहमियत हासिल है। तौरात वगैरह में इस अदद से ख़ास बरतरी मंसूब है। अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इस उम्र में यानी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। 40 दिन में तख्लीक इंसानी में तब्दीली आती है। मादर रहम में खून से लोथड़ा फिर गोश्त बनता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, फिर उनकी तौबा कबूल की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए 40 दिन तक कोह तूर पर मोतिक़िफ़ रहे। 40 दिन जो बाजमात नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ ले तो उसे 2 परवाने अता किए जाते हैं, आग से निजात, नफाक से बरात। इसी तरह ज़कात के लिए जो नसाब फिक्स किया गया है इस्लाम में, वो माल का 40 हिस्सा है। बेहतरीन बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात है, किताब है यानी उसकी कुरान पाक, और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सामीन कराम, ये जो हदीस है इसके मुताबिक जो इल्म हिकमत का सरचश्मा है वो सोने रब सुब्हानहू तआला की बातें हैं। ये अल्फाज व कलिमात पढ़ लें और इन पर अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो जाए, और अफलातून, उरस्तू और सुकरात के अक़वाल बेमानी नज़र आने लगें। अगर कुरान पाक सही अल्फाज, सही समझ और सही इरफान के साथ पढ़ लिया तो बेहतरीन हिदायत और तरीका हासिल हो जाएगा। इसी तरह बेहतरीन हिदायत और तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, क्योंकि उनका तरीका इल्हामी तरीका है और उनके अल्फाज भी कुरान की तरह इल्हामी हैं। लिहाजा आने वाली अहादीस में कामयाबी और रहमतों का बेहतरीन नुस्खा दिया गया है, जैसे कि कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते बल्कि वही बात करते हैं जो इन्हें वही की जाती है। लिहाजा खुदाई रहनुमाई कामयाब ज़िंदगी के लिए इन 40 अहादीस में पोशीदा राज और नुस्खे आपको वो उसूल फराम करेंगे जो अगर आप ख़ुद पे नाफिज कर लें तो सिर्फ आखिरत ही नहीं बल्कि आपकी दुनिया भी कामयाबी से भरपूर और खुशहाल हो जाएगी। बेहतरीन हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पे है। कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी पहली हदीस बनाया है। आमाल का दारोमदार नियतों पे, इसका मफ़हूम क्या है? तो आजकल रिसेंट जो थॉट्स चल रहे हैं उसमें पावर ऑफ इंटेंशन और पावर ऑफ थॉट्स पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये हदीस नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात एक नज़रिया है ये पूरा, जिसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि आपके आमाल आपकी नीयतों का नतीजा होते हैं। बुरी नीयत रखने वालों के अच्छे आमाल भी बुरे बन जाते हैं, और अच्छी नीयत रखने वालों के बुरे आमाल भी अच्छी नीयत की वजह से अच्छे बन जाते हैं और बाइस सवाब बन जाते हैं। नीयत दरअसल हमारी सोचों का मजमू है। सोचें अच्छी हैं तो आमाल और किरदार भी अच्छे बनेंगे,
سوچیں بری ہیں تو افعال، اعمال، کردار اور زندگی سب بری اور بدحال ہوگی۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کا قول دوبارہ یاد کریں، اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، یہ تمہارے افعال بن جاتے ہیں۔ اپنے افعال کی حفاظت کرو، یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اور جان لیں آپ کی پہچان ہی آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پہچان صادق اور امین ہے، لہٰذا لوگ آنکھیں بند کر کے اپنی امانتیں اور کاروبار منہ مانگی شرائط پہ آپ کے سپرد کر دیا کرتے تھے، ایون دور جاہلیت میں بھی۔ یہ طاقت تھی خیالوں کی طاقت، لہٰذا اپنے خیالوں پہ توجہ اور محنت کریں۔ امانت داری ایمان کا خاصہ ہے، امانت داری نہ ہونا ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ امانت داری کامیابی کا بڑا اصول اور بڑا نسخہ ہے۔ امانت دار کو کاروبار ہو یا نوکری ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، جبکہ غیر امانت دار آدمی چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اور رہنما اصول کہ امانت دار ہونا ضروری ہے، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہ ہو۔ سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی کامیابی کا سب سے اہم اصول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے دور جاہلیت میں، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کو مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں 100 مؤثر ترین افراد میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ آپ بلا شبہ دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صادق و امین یعنی سچائی کو لازم پکڑنے اور امانت کو لازم پکڑنے کی وجہ سے آپ اور آپ کے ماننے والے صدیوں تک حکومت کرتے رہے پوری دنیا پہ۔ جب سچائی، وعدہ، وفائی اور امانت داری جیسے رہنما اصول مسلمانوں نے ترک کر دیے تو دوسری اقوام نے یہ اوصاف اپنا کے عروج پا لیا اور مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ اور اس شخص کا دین نہیں جس میں عہد و پیما کا پاس نہیں۔ وعدہ وفا کرنا، ہمیشہ جو کہہ دیا اس پہ قائم رہنا اور دھوکہ نہیں دینا لوگوں کو، اپنی بات سے نہ پھیرنا، یہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ جو شکر گزار نہیں ہوتا لوگوں کا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکر گزاری ایک اور اہم اصول ہے کامیابی اور خوشحالی کا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لہذا صرف رب ہی کا نہیں، زندگی میں ہر اس شخص کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کے لیے کچھ بھی چھوٹا بڑا کام کیا ہے۔ تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اور بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخرت کے لحاظ سے جو بہترین بننا چاہتا ہے اس کے لیے ایک اور نسخہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکراتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، کیونکہ مسکراہٹ وہ نورانی حالہ قائم کرتی ہے جو سوسائٹی کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم حاصل کرنا انبیاء کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے جو علماء میراث کی صورت میں حاصل کر لیتے ہیں، لہذا علماء کو انبیاء کے وارث قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی علم حاصل کرے گا وہ انبیاء کی میراث کو پالے گا۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی اور صفائی ستھری آدھا ایمان ہے، کیونکہ پاک صاف رہنے والے خوشحال اور برکت حاصل کر لیتے ہیں اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ حیا ایمان کی وجہ سے، شرم و حیا ایمان کی وجہ سے یا اس کی شاخ میں سے ہے۔ شرم و حیا ترک کرنے والے زنا اور گندگی میں مبتلا رہتے ہیں، اور زنا اور گندگی بدحالی اور بے برکتی کا موجب ہے۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق والا نرم خو انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق خوشحالی اور کامیابی کا ایک اہم ترین اصول ہے، اور یہی انسان کو سکون اور کامیابی عطا کرتے ہیں۔
جلد بازی شیطان کا کام ہے. جلد بازی کرنے والا ناکام اور بدحال رہتا ہے کیونکہ اپنے کام خراب کر لیتا ہے. کسی کام کو سوچ بچار کے بعد تحمل اور مشورے کے ساتھ کرنے والا کامیاب رہتا ہے. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. زبان وہ درندہ ہے جو غلط استعمال کیا جائے تو خود بولنے والے کو پھاڑ ڈالتا ہے. تمام دین و دنیاوی ناکامیوں کا سبب ہماری زبان ہے، لہذا اسے خاموش رکھنے کی عادت ڈالیں. یہ کامیابی کا ایک اہم ترین اصول بھی ہے. تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو کیونکہ جو مانگتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. ہر نیک کام صدقہ ہے، لہذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا نیکی ہے، صدقہ ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا یا کانٹے ہٹا دینا نیکی ہے، صدقہ ہے. اگر کسی کی مدد کر دی نیکی اور صدقہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص پہ مہربانی نہیں فرماتے جو لوگوں پہ مہربانی نہیں کرتا، کیونکہ تمام مخلوقات اللہ عز و جل کا کنبہ ہیں، لہذا ان پہ جو مہربانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو خود پہ مہربان پائے گا. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. سلام گفتگو سے پہلے ہے. حدیث میں ہے کہ جو بغیر سلام کے گفتگو کی کرے اس سے بات نہ کی جائے. سلام باہمی رواداری بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے اور مثبت توانائی اور نور کے حالے کا سبب بنتا ہے. صفائی کیونکہ نصف ایمان ہے، اسی طرح مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے. یہ بھی خوشحالی کے رازوں میں سے ایک اہم راز ہے. اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کھانے پہ بسم اللہ پڑھ لیں تو خوشحالی اور برکت قدم چومتی ہے، ورنہ شیطان کھانا کھا لیتا ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور اس میں کئی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں، اور بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی سنت ہے. اپنی جانب سے کھاؤ. حدیث ہے کہ بیچ میں سے جو کھانا کھاتا ہے وہ بے برکتی کی طرف جاتا ہے، یعنی رزق میں پھر کشادگی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیچ میں سے کھانا کھانے سے جو برکت کا حصہ ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے کھانے کے. تو جو بیچ میں سے کھانا کھائے گا اپنی جانب سے نہیں کھائے گا تو وہ بے برکتی کا موجب بنتا ہے اور بدحالی اس کی طرف آتی ہے. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی قرآن کو اچھی قرأت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو. تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، ہرگز نہ پیے، کیونکہ یہ بہت ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آج کل سائنس نے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا نقصان دہ ہے. آپس میں سلام کا رواج دو، کیونکہ بھائی چارے کو فروغ دینے میں، خوشحالی کو فروغ دینے میں سلام جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے تو اس کے گھر میں خوشحالی اور برکت ہوتی ہے. بے شک اللہ مہربان ہے، مہربانی کو پسند کرتا ہے. کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں ہوتی. پاکی دو قسم کی ہیں، ایک تو وضو کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے نماز میں، دوسرا جنابت سے پاکی ضروری ہے. بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور شیطان ان سے دور ہوتا ہے، جبکہ بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں، بدترین جگہیں،
کیونکہ ان جگہوں پہ شیطان ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، زنا کی طرف مائل کرتا ہے، آنکھوں کے زنا کی طرف مائل کرتا ہے اور دوسری برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ موت مومن کا تحفہ ہے۔ دنیا مصائب اور آلام کی جگہ ہے، اور مومن انشاءاللہ جیسے ہی موت اس کو آئے گی تو فوراً ہی وہ جنت کے باغوں میں اپنے آپ کو ٹہلتا محسوس کرے گا۔ لوگوں کو ان کے مرتبہ میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور حسب مرتبہ معاملہ کرو۔ خلیفہ کا الگ مرتبہ ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح امیر کا الگ مرتبہ ہے، باسس کا الگ مرتبہ ہے، والدین کا الگ مرتبہ ہے، سب کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق عزت و اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، اور جو کسی مسلمان کو ڈرائے گا تو کیونکہ تمام مخلوقات مسلمان خصوصاً اللہ عز و جل کے قریبی ہیں اور ان کا کنبہ ہیں، لہذا اللہ عز و جل قیامت والے دن اس شخص کو ڈرائے گا جس نے مسلمان کو ڈرایا تھا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ نماز مومن کا نور ہے۔ جب حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے آؤ فلاح کی طرف، یعنی کامیابی کی طرف آؤ، لیکن لوگ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، نوکریوں میں لگے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن اصل کامیابی نماز کے اندر ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی یہ وہ کنجی ہے، وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان جنت کے دروازے کو کھول سکے گا۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ برائیوں سے ڈھالے، روزہ شہوات سے ڈھالے، لہذا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ بے شک دین آسان ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی کرنا، اس سے حسد کرنا، اس کی ٹانگیں کھینچنا، یہ دین کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، یعنی کسی کا اچھا ہی چاہنا ہے، برا کسی کا نہیں چاہنا۔ نظر بد حق ہے۔ نظر بد بعض اوقات اس حد تک انسان کے معاملات خراب کر دیتی ہے، اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یا حدیث سے۔ لہذا نظر بد کو حق جانیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، صبح شام معوذتین کے ذریعے یا مسنون جو دعائیں ہیں نظر بد سے بچنے کی، ان کو پڑھ کے نظر بد سے بچنے کا اہتمام کریں، خود کا بھی، اپنے اہل و عیال کا بھی۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ استغفار کرنا زیادہ سے زیادہ یہ بھی خوشحالی اور برکت کا ایک بڑا موجب ہے، کیونکہ جب گناہوں کی نحوست سے انسان کے گرد شیطانی حالہ قائم ہو جاتا ہے تو استغفار کرنے سے انسان کے گرد دوبارہ نورانی حالہ قائم ہو جاتا ہے، اور جو پازیٹیو انرجی اور نورانی حالہ قائم ہوتا ہے تو انسان خوشحالی اور برکت میں گھر جاتا ہے۔ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات کو جتنا ہو سکے آگے فارورڈ کریں، اور خصوصاً اس ویڈیو کو، کیونکہ اس کے لیے خصوصی بشارت ہے کہ جس نے 40 احادیث کو امت تک پہنچایا، اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ قیامت والے دن فقیہ کے طور پہ اٹھے گا، عالم کے طور پہ اٹھے گا، اور جو عالم کے طور پہ اٹھے گا یقیناً وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔